रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे आज के सबक का उन्वान है कुरान मजीद, और हम अपने आज के सबक में कुरान मजीद का तारुफ, हिफाजत कुरान और कुरान मजीद के फ़ज़ाइल के बारे में जानेंगे। लफ्ज़ कुरान किरा से निकला है, जिसके मानी है पढ़ना। यूँ कुरान मजीद के मानी हुए वो किताब जो बार बार पढ़ी जाए। दीन इस्लाम की इस्तिलाह में कुरान मजीद से मुराद वो इल्हामी किताब है जो अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहती दुनिया तक की इंसानियत की भलाई के लिए नाजिल फरमाई। कुरान मजीद अल्लाह ताला की नाजिल करदा किताब है। ये आखिरी किताब है जो आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल की मुद्दत में आहिस्ता आहिस्ता हालात और ज़रूरियात के पेश नज़र नाजिल होती रही। ये किताब यानी इस किताब की आयात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, जो कि अल्लाह ताला के निहायत मुकर्रब फरिश्ते हैं, पहुंचाते रहे। ये किताब निहायत ही पाकीज़ा और मुक़द्दस किताब है, जिसमें तमाम इंसानों के लिए हिदायत का पैगाम है। ये किताब मजमुआ हिदायत है। कुरान मजीद के अलावा चंद दीगर आसमानी किताबें भी हैं जो पहले ज़मानों में मुख्तलिफ रसूलों पर नाजिल हुई, मसलन तौरात, ज़बूर और इंजील। इसके अलावा कुछ और सहीफ़े भी हैं जो दूसरे पैगंबरों पर नाजिल हुए। इन तमाम आसमानी किताबों में बुनियादी तालीमात मसलन तौहीद, शिर्क, अखलाक व इबादात से मुतल्लिक़ अहकामात मुश्तरक रहे हैं, मगर वो तमाम साबिका किताबें एक ख़ास दौर के लिए थीं और रहती दुनिया तक के लिए मजमुआ हिदायत सिर्फ कुरान मजीद ही है। कुरान मजीद के मुख्तलिफ अस्मा हैं, हम इनमें से चंद अस्मा को देख लेते हैं। ये कुरान मजीद के ऐसे अस्मा हैं जो खुद आयात कुरानिया से माखूज़ हैं। पहला है अल किताब, जिसके मानी है कि दुनिया की तमाम किताबों में किताब कहलाने का मुस्तहिक सिर्फ कुरान मजीद ही है। फिर है अल फुरकान, जिसके मानी है झूठ और सच में फ़र्क करने वाली किताब। फिर अल इल्म, जिसके मानी है कि ये किताब इल्म और मारिफत पर मबनी है। अल बयान, इस किताब में हर तालीम नहायत ही वसाहत के साथ पेश कर दी गई है। तज़किरा, ये किताब इबरत और नसीहत का सामान रखने वाली किताब है। कुरान मजीद की चंद अहम सफ़ात देख लेते हैं, यानी खुसूसियात देख लेते हैं। तो कुरान मजीद को हकीम कहा गया है अल्लाह ताला की तरफ से, यानी ये कुरान मजीद वो किताब है जिसमें हिकमत और दानाई की किताबें मौजूद हैं। फिर कुरान मजीद को मजीद भी फरमाया गया, यानी बुजुर्ग, बरतरी वाली, इज्जत वाली किताब। फिर कुरान मजीद मुबारक है, यानी बाब बरकत किताब है हर उस कौम के लिए जो इस किताब पर अमल करती है। अल अजीज़, ज़बरदस्त इज्जत वाली किताब। मुबीन, वो हिदायत जो अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों को दी गई, उन हिदायत को वाज़ेह करने वाली। अब हम देख लेते हैं कि पहली वही, कुरान मजीद की जो पहली वही है वो कब और किस तरह नाजिल हुई। तो कुरान मजीद की पहली वही मक्का में गारे हिरा में नाजिल हुई, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत की गर्ज से गारे हिरा चले जाया करते थे। तो एक साल इसी तरह आप माह रमज़ान में गारे हिरा में जब इबादत के लिए तशरीफ़ ले गए, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने सामने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखा तो वो घबरा गए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं पढ़ा लिखा नहीं। 3 बार यही सवाल और जवाब होते रहे। चौथी बार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ कर दबाया और छोड़ दिया। इसके बाद सूरह अलग की इब्तदाई 5 आयात पढ़ी, जिनका तर्जुमा है, अपने उस परवरदिगार के नाम से पढ़िए
جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا فرمایا۔ پڑھیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار سب سے بزرگ ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو اسے معلوم نہ تھا۔ وحی کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بوجھ ثابت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کپ کپی طاری ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے اپنے گھر تشریف لے آئے۔ اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہرگز ناکام نہ کرے گا۔ آپ رشتہ داروں کو باہم جوڑتے ہیں، آپ لوگوں کی مشکلات کا بوجھ برداشت کرتے ہیں، آپ فقیروں کو مال عطا کرتے ہیں اور مہمان نواز ہیں۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ ہم سب مسلمانوں کے لیے درس کا کام دیتے ہیں۔ یعنی ہم میں سے کوئی بھی اگر ان تمام خوبیوں کو اختیار کرتا ہے تو اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے عملی زندگی میں ناکام نہیں کرے گا، بلکہ اسے ان مشکلات سے نجات دے گا۔ قرآن مجید میں 30 سپارے ہیں، 114 صورتیں، 7 منزلیں، جبکہ آیات کی تعداد 6666 ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی سب سے طویل سورہ مبارکہ سورہ بقرہ جبکہ سب سے چھوٹی سورہ سورہ کوثر ہے۔ ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مختلف ادوار میں انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام بھیجے اور ان انبیاء کرام پر مختلف کتابیں اور صحیفے بھی نازل فرمائے۔ ان مختلف کتابوں میں توریت، زبور اور انجیل شامل ہیں، لیکن ہوا یوں کہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے ان کتابوں میں یعنی توریت، زبور اور انجیل میں تبدیلیاں کر دی گئیں۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی تھی کوئی ایسی کتاب بھیجی جائے کہ جو اپنی اصلی حالت میں موجود ہو اور رہتی دنیا تک اپنی اصلی حالت میں محفوظ رہے۔ لہٰذا اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید، جو کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کتاب قرآن مجید نازل فرمائی یا انسانوں کو عطا فرمائی، یہ کتاب پچھلی تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اس کو نازل کرنے کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی چونکہ پرانے انبیاء کی تعلیمات اور ان پر نازل شدہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہی تھیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور تمہاری طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، یہ حق لے کر آئی ہے، اور اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ و نگہبان ہے۔ قرآن مجید کو پچھلی کتابوں کے لیے مہیمن کہا گیا ہے، اور قرآن مجید کو پچھلی کتابوں کے لیے مہیمن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو تعلیمات اور عقائد اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ رہ سکے، انہیں قرآن مجید نے اپنے اندر اثر نو بیان کر کے محفوظ کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر انسان قرآن پاک کی تعلیمات پر پورے اطمینان سے ہر زمانے میں بلا خوف و خطر عمل کر سکتا ہے۔ قرآن مجید انسانوں کے لیے، انسان کی زندگی کے لیے، انسان کے تمام زندگی کے پہلوؤں کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اس کتاب میں انسانی زندگی کی حقیقت، خیر و شر، حلال و حرام، اخلاقی تعلیمات، غرض زندگی کے ہر پہلو کے متعلق رہنمائی موجود ہے۔ اس میں انسان کی آخرت کی زندگی کے متعلق بھی تفصیلی معلومات ہیں اور اس زندگی کی اہمیت کو نہایت خوبصورت اور پرتاثیر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک انسان کی انفرادی زندگی، اس کے اجتماعی و معاشرتی حقوق و فرائض، اس کے معاشی و اقتصادی امور کے متعلق بنیادی ہدایات، سیاسی اور بین الاقوامی معاملات اور اخلاقی رویوں کے متعلق جامع تعلیمات پیش کرتا ہے۔ غرض قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں ضروری معلومات اور رہنمائی کا خزینہ ہے، اور اس میں وہ تمام باتیں وضاحت سے بتا دی گئی ہیں جن کا جاننا انسان کے لیے ضروری ہے اور جن کے جاننے کا انسان کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ نہیں، کیونکہ یہ آخری کتاب ہے۔ اس کے بعد انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے کوئی اور کتاب نازل نہیں کی جائے گی۔ اب اگر بات کی جائے قرآن مجید کی حفاظت کی،
تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ ہی نے لیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم کی حفاظت کا یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا ہے کہ پوری دنیا میں موجود قرآن مجید کے نسخوں میں ایک لفظ زیر یا زبر کا فرق بھی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر غور کیا جائے تو اس آیت مبارکہ میں 3 اہم باتیں ارشاد ہوئی ہیں۔ اول یہ کہ اس کتاب کا نازل کرنے والا اللہ پاک ہے جو زبردست ہے، لہٰذا یہ کتاب معمولی درجے کی کتاب نہیں۔ دوسرا کہ یہ کتاب ذکر ہے، اور ذکر کے معنی نصیحت کے ہیں، یعنی یہ کتاب یا قرآن مجید جو ہے یہ کتاب لوگوں کی نصیحت اور بھلائی کی خاطر نازل کی گئی ہے۔ اور تیسری اہم بات جو اس میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے خود ہی اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بڑی مدت گزر چکی ہے، لیکن اس کی زبان میں، فصاحت و بلاغت میں، اصول و احکام میں کسی جگہ پر کچھ بھی فرق نہیں آیا اور نہ ہی آئے گا۔ زمانہ جتنا بھی بدل جائے، زمانے کے تقاضے چاہے جتنے بھی بدل جائیں، یہ کتاب انسانوں کی رہنمائی کرتی رہے گی۔ قرآن مجید کو دبانے کی، قرآن مجید کو بدلنے کی بڑی بڑی سازشیں ہوئیں، لیکن ان سازشوں کو ہمیشہ منہ کی کھانی پڑی، اور قرآن مجید کتاب کی شکل میں آج بھی محفوظ ہے، اور لاکھوں کروڑوں حفاظ کرام کے سینوں میں بھی یہ قرآن مجید موجود ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا تھا کہ اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، کیونکہ اس کا جمع کرنا، یعنی اس کو یاد کروا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں قرآن مجید کی حفاظت کے یا قرآن مجید کی تدوین کے ادوار۔ تو قرآن مجید کی حفاظت اور تدوین کے 3 اہم ادوار ہیں۔ پہلا عہد کہلاتا ہے عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسرے عہد کو عہد صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، جبکہ تیسرا عہد عہد عثمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلاتا ہے۔ ایک ایک کر کے اب ہم ان تینوں عہد کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی حفاظت کے سلسلے میں جو پہلا عہد ہے وہ ہے عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ قرآن مجید کی ابتدا یا قرآن مجید کے نزول کی ابتدا رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی، اور نزول کا یہ سلسلہ تقریباً 23 برس تک جاری رہا۔ اس عرصے میں اکثر چند آیات، جبکہ کبھی کبھی ایک سورت اور بعض اوقات چند الفاظ بھی نازل ہوتے تھے۔ وحی کا کوئی وقت مقرر نہ تھا، صبح، شام، دوپہر، رات، سفر و حضر، ہر حالت میں وحی نازل ہو سکتی تھی۔ اس لیے یہ بات نہایت اہم تھی کہ جس وقت بھی جو آیت نازل ہو اس کو فوراً تحریر کر دیا جائے۔ روایت ہے کہ نزول وحی کے چوتھے روز ہی کتابت شروع ہو گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتبان وحی میں تقریباً 42 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام آتے ہیں، جن میں خلفائے راشدین بھی شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان میں ایک نہایت اہم کاتب اور حافظ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ کاتبوں کی اتنی بڑی تعداد مقرر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اگر کبھی وحی کے نزول کے وقت کوئی ایک کاتب نہ ملے تو دوسرا اس خدمت کو سر انجام دے سکے اور اس کام میں رکاوٹ نہ ہو۔ اس طرح وحی کے نازل ہوتے ہی فوراً آیت لکھ لی جاتی، اگرچہ کاغذ اس وقت دستیاب نہیں تھا، لیکن کچھ اور تحریری وسائل تھے، یعنی پتھر کی سلیں، کھجور کے پتے، چمڑے اور اونٹ کے شانے کی ہڈی جو ہوتی ہے، ان تمام چیزوں پر، اس کے ساتھ ساتھ ہر وہ چیز جو اس وقت تحریر کرنے کے لیے دستیاب ہوتی تھی، اس پر قرآن مجید کی آیات لکھ کر محفوظ کر لی جاتی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک روایت ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی نقول جمع کرانے کی خاطر ایک صندوق بھی رکھوا دیا تھا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ یہ بھی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف کے مہینے میں دن کے وقت قرآن مجید کا جتنا حصہ بھی اسی سال نازل ہوا کرتا تھا وہ بآواز بلند دہرایا کرتے تھے، اور ایسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا وہ اپنا ذاتی نسخہ ساتھ لاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت سے اس کا موازنہ اور تصحیح کرتے جاتے۔
لیکن اہل عرب حفظ کا اہتمام زیادہ کرتے تھے، لہٰذا قرآن مجید کی حفاظت کے لیے بھی اہتمام حفظ کیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے پہلے آخری رمضان المبارک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام قرآن لوگوں کو 2 مرتبہ سنایا۔ اس طرح اللہ پاک کے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام جو قرآن مجید کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اس کی حفاظت کی، وہ تدبیر فرمائی کہ قرآن پاک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قابل اعتماد حالت میں باقی رہا۔ قرآن مجید کی حفاظت کا دوسرا دور عہد صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلاتا ہے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت۔ جیسے کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی قرآن پاک کو حفظ اور کتابت دونوں صورتوں میں محفوظ کر دیا گیا تھا، لیکن قرآن مجید ایک باقاعدہ کتاب کی صورت میں موجود نہیں تھا بلکہ مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد فوری طور پر کسی کو بھی یہ ضرورت محسوس نہ ہوئی کہ قرآن مجید کو ایک کتابی صورت میں تحریر کر لیے جانا چاہیے، لیکن دور صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں تدوین قرآن کا کام ضروری ہو گیا۔ ہوا یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں کی مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ ہوئی۔ مسیلمہ کذاب وہ بدبخت تھا جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اس کے ساتھ لڑی جانے والی جنگ تاریخی اسلام میں جنگ یمامہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس جنگ میں تقریباً 1200 افراد شہید ہوئے، جن میں 700 قرآن دان جبکہ 70 حفاظ کرام شامل تھے۔ اس جنگ میں اگرچہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور مسلمہ کذاب کا خاتمہ ہو گیا، تاہم مرکز خلافت میں اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں حفاظ کرام کے اس دنیا سے چلے جانے کی وجہ سے قرآن مجید ضائع نہ ہو جائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ مسلمانوں کے لیے اب لازم ہو چکا ہے کہ پورے قرآن مجید کو ایک کتاب کی صورت میں تحریر کر لیا جائے۔ اگرچہ ابتدا میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام کے لیے راضی نہیں تھے، لیکن بہت سوچ بچار کے بعد انہوں نے اس کام کا ذمہ مشہور قاری اور حافظ صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگا دیا، اور ان کی سربراہی میں باقاعدہ طور پر ایک کمیٹی قائم کی گئی اور اعلان کیا گیا کہ جس شخص کے پاس بھی قرآن مجید کا کوئی بھی حصہ تحریری صورت میں موجود ہے، وہ لا کر اس کمیٹی کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس طرح ہر تحریر اور ہر نسخے کو 2 گواہوں کی گواہی کے بعد لکھا گیا، اور یوں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت محنت، جاں فشانی اور خوبی کے ساتھ اس کام کو پایۂ تکمیل تک پہنچایا۔ اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت باکردار صحابی تھے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی کاتب وحی کے فرائض سر انجام دیتے رہے تھے۔ اب قرآن مجید کی تحریر کا کام جو مکمل ہو گیا، اور قرآن مجید کا جو پہلا نسخہ کتابی صورت میں مکمل ہوا، اس کو مصحف یا صحف کا نام دیا گیا، اور یہ قرآنی صحیفہ مرکز خلافت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ ان کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ نسخہ آ گیا، اور ان کی وفات کے بعد ان کی بیٹی یعنی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ نسخہ یا یہ مصحف محفوظ رہا۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں قرآن مجید کی حفاظت کا تیسرا اہم دور، یعنی عہد عثمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے مراد ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ انہوں نے قرآن مجید کو جمع کیا، بلکہ اس کے معنی ہے کہ انہوں نے امت مسلمہ کو ایک قرآن مجید پر جمع کیا۔ دراصل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مختلف ممالک اور علاقوں کے لوگ دائرہ اسلام میں بڑی تیزی سے داخل ہو رہے تھے۔ ان میں عرب ہی نہیں بلکہ بیرون عرب کی بھی ایسی بڑی بڑی آبادیاں شامل تھیں جن کی مادری زبان عربی نہیں تھی، اور ان کے لہجوں میں اختلاف کی وجہ سے مختلف قبائل کے لوگ مختلف الفاظ مختلف انداز میں
پڑھا کرتے تھے۔ لہٰذا خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں لہجے اور قرت میں اختلاف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اختلاف نہ پیدا ہو جائے۔ لہٰذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصحف صدیقی منگوایا۔ یہ وہی مصحف ہے، یہ وہی کتاب ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تحریر کی گئی تھی، قرآن مجید کا پہلا تحریری نسخہ، اور اسی کی لغت پر مزید نقلیں اپنی نگرانی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل کروائیں۔ یعنی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور والا قرآن مجید منگوایا گیا، اور اس کی لغت قریش پر بہت ساری نقلیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نگرانی میں مکمل کروائیں، کیونکہ قرآن مجید لغت قریش میں ہی نازل ہوا ہے۔ اب تمام اطراف خلافت میں اس قرآن مجید کا ایک ایک نسخہ بھیج دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ حکم دیا گیا کہ اس کے سوا جس صحیفے میں قرآن مجید لکھا ہوا ہے اس کو معدوم کر دیا جائے۔ اس طرح پوری امت مسلمہ ایک قرأت قرآن پر جمع ہو گئی، اور تدوین قرآن کا جو عمل تھا یا مرحلہ تھا وہ مکمل ہو گیا۔ اسی بنا پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی آپ نے قرآن مجید پر، ایک قرآن پر لوگوں کو جمع کیا۔ یہ آپ کا امت مسلمہ پر احسان عظیم تھا۔ قرآن مجید کی حفاظت کے ادوار میں تو ہم اسے شامل نہیں کر سکتے، لیکن قرآن مجید کی حفاظت کے سلسلے میں ایک انتہائی اہم قدم یہ بھی تھا کہ قرآن مجید کے الفاظ پر اعراب اور نقطے لگائے گئے، کیونکہ اہل عرب یا اہل قریش تو اہل زبان تھے، وہ اعراب اور نقطوں کے بغیر بھی قرآن مجید کو نہایت آسانی سے درست تلفظ کے ساتھ پڑھ سکتے تھے۔ لیکن جب غیر عرب لوگوں نے قبول اسلام شروع کیا تو ان کے لیے بہت مشکل تھا کہ وہ اعراب اور نقطوں کے بغیر قرآن مجید کی تلاوت درست انداز میں درست لب و لہجے کے ساتھ کر سکیں۔ لہٰذا حجاج بن یوسف نے قرآن مجید پر اعراب اور نقطے لگوانے کا کام کیا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ابو الاسود اور ان کے شاگردوں نے قرآن مجید کی حفاظت کی خاطر قرآن مجید کے الفاظ پر اعراب اور نقطے لگانے کا کام سر انجام دیا تھا۔ قرآن مجید ایک الہامی کتاب ہے، اور اس کتاب کو پچھلی کتابوں پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ پچھلی کتابوں میں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات تھے، جو ہدایات تھیں، ان کو بھلا دیا گیا تھا، مٹا دیا گیا تھا، ان میں تحریف کر دی گئی تھی، جبکہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک انسانوں کی ہدایت کے لیے محفوظ فرما دیا ہے۔ قرآن مجید کے فضائل یوں تو بے شمار ہیں، لیکن ہم ایک ایک کر کے کچھ جو اہم فضائل ہیں قرآن مجید کے، ان کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی سب سے پہلی اور اہم ترین خصوصیت یا فضیلت یہ ہے کہ یہ آخری آسمانی کتاب ہے۔ ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، جو آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے یہ کتاب سرچشمہ ہدایت ہے۔ رہتی دنیا تک کے انسان اب اگر کسی چیز سے، کسی کتاب سے حاصل کرنا چاہیں گے رہنمائی، تو وہ کتاب قرآن مجید ہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا کلام کسی اور کتاب کی صورت میں ہم پر نازل نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پر دیکھ لیجئے، قرآن مجید ایک محفوظ کتاب ہے۔ چونکہ قرآن مجید قیامت تک کے ہر دور اور ہر قوم کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا خاص اہتمام فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: بے شک یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی قرآن مجید کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت کا ایسا انتظام کیا گیا ہے کہ یہ کتاب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رد و بدل سے محفوظ ہو گئی ہے۔ جبکہ دوسری آسمانی کتابوں میں بڑی تبدیلیاں ہو چکی ہیں، ان کا بہت سا حصہ ضائع ہو چکا ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ جو حصہ باقی بچا ہے اس میں بھی لوگوں نے اپنی طرف سے کئی باتیں شامل کر دی ہیں، لہٰذا یہ کتابیں کہیں بھی اپنی اصلی شکل میں دستیاب نہیں، جبکہ قرآن مجید اپنی خالص شکل میں اب بھی موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا۔ قرآن مجید ایک سچی اور محکم کتاب ہے۔ اس کتاب میں کسی بھی قسم کا اختلاف نہیں پایا جاتا۔ چونکہ یہ ایک سچی کتاب ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کے اندر جو ہدایت، جو رہنمائی، جو دعوت، جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ بھی سچائی سے بھرپور ہے۔ اس میں دیے جانے والے دلائل بھی نہایت مضبوط اور مستحکم ہیں۔ اب چونکہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، سچی کتاب ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ کتاب ہر قسم کے تضاد سے پاک ہے اور اس کے مضامین میں کہیں پر بھی ذرہ بھر کا بھی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ ارشاد خداوندی ہے، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں اختلاف پاتے۔ قرآن مجید کی چوتھی اہم فضیلت یہ ہے کہ یہ حکمت و دانائی والی کتاب ہے۔ اس میں انبیاء کرام کی حکمت بھری باتوں سے لے کر ایک چھوٹی سی مخلوق یعنی چونٹی کا بیان بھی کیا گیا ہے، لیکن ان میں سے تمام کی تمام مخلوقات آپ کو کوئی نہ کوئی حکمت یا دانائی والی بات ضرور سکھاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ ایک کتاب ہے جس کی آیات حکمت بھری ہیں، پھر حکمت والے خبردار کی طرف سے کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ قرآن مجید کی پانچویں اہم فضیلت یہ ہے کہ یہ کتاب شک سے پاک ہے۔ اس میں کسی قسم کے شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کی تعلیمات ہر طرح کے شکوک و شبہات سے پاک ہیں، محفوظ کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں کوئی شک نہیں۔ رہتی دنیا تک کا کوئی بھی انسان اگر رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے بغیر شک و شبے کے تو وہ قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ چھٹی فضیلت یہ ہے کہ قرآن مجید ایک جامع کتاب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی آسمانی کتابوں میں سے کچھ کتابیں صرف اخلاقی تعلیمات پر مشتمل تھیں، بعض کتابوں میں صرف مناجات اور دعائیں شامل تھیں، کچھ کتابوں میں صرف عقائد بیان کیے گئے تھے، جبکہ کچھ کتابوں میں صرف تاریخی واقعات کا ذکر تھا۔ مگر قرآن مجید ایک ایسی جامع کتاب ہے جس میں انسانی زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس میں عقائد و اعمال کا بیان بھی ہے اور اخلاق و روحانیت کا درس بھی۔ تاریخی واقعات بھی شامل ہیں، جبکہ اس میں مناجات بھی موجود ہیں۔ لہٰذا یہ ایک ایسی جامع کتاب ہے جو انسانی زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کرتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کتنی ہی قوموں کو بلندی بخشے گا اور کتنوں کو پست کرے گا۔ وہ قومیں جو قرآن مجید کے ذریعے سے بلندی حاصل کریں گی، یہ وہ قومیں ہوں گی جو قرآن مجید کی جامعیت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گی، جو قرآن مجید کے اندر موجود معلومات سے، علم سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گی۔ اللہ تعالیٰ ان قوموں کو بلندی بخشے گا، جبکہ وہ قومیں جو اس کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیں گی، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کریں گی، ان قوموں کو اللہ تعالیٰ پستی میں ڈال دے گا۔ ساتویں فضیلت قرآن مجید کی یہ ہے کہ یہ انسانوں کی اخلاقی تربیت کرتی ہے، اور اس کا کیا ثبوت ہوگا اس سے بڑا کہ عرب جو ایک جاہل قوم سمجھی جاتی تھی، غیر مہذب ترین قوم سمجھی جاتی تھی، قرآن مجید کے ذریعے سے جب ان کی اخلاقی تربیت کی گئی تو وہ دنیا کی مہذب ترین قوم بن گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ تم کو عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ یہ بھی انسان کی اخلاقی تربیت کا ایک اہم پہلو ہے۔ قرآن مجید ایک پر تاثیر کتاب ہے، اور اس کا اندازہ ہم اس واقعے سے لگا سکتے ہیں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت تک اسلام کے حامی نہیں تھے، ابھی تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہیں اطلاع ملتی ہے کہ ان کے بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ آپ غصے سے بھرے ہوئے اپنے ہاتھ میں تلوار لیے اپنے بہن اور بہنوئی کے مکان پر پہنچتے ہیں، لیکن جب آپ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو آپ دین اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے
کہ اللہ کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا۔ یہ اسی تاثیر کا سبب ہے کہ ایک مومن قرآن مجید کی تلاوت کے دوران ایک عجیب کیفیت اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ یہی کیفیت ایمانی کیفیت ہے جو ایک مومن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کرتی ہے اور قرآنی تعلیمات کو اپنے اندر جذب کرنے کا سبب بھی بنتی ہے۔ روحانی سکون۔ قرآن مجید ایک انسان کے لیے، قرآن مجید ایک مسلمان کے لیے روحانی سکون کا سبب ہی بنتا ہے۔ جب ایک انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو جہاں اس کا دل تلاوت قرآن کے دوران کانپ اٹھتا ہے، وہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل پر ایک عجیب قسم کا روحانی سکون، ایک روحانی کیفیت بھی طاری ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کے جسم اور دل کے نرم پڑنے سے اس سے ایک سکون حاصل ہو جاتا ہے جو کہ ایک روحانی سکون ہے، ذہنی سکون ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کی تلاوت ایک انسان کے لیے روحانی سکون کا سبب بھی بنتی ہے۔ مشکل ترین حالات میں، پریشان کن وقت میں، جب آپ قرآن مجید کھولتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے ارشاد فرماتا ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا اور اللہ کا احساس کافی ہے، تو تمام مشکلات، تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے گویا روح پر آپ کی کسی نے کوئی مرہم رکھ دیا ہو۔ لہٰذا قرآن مجید ایک انسان کے لیے، ایک یقین کرنے والے کے لیے، ایک مسلمان کے لیے روحانی سکون کا سبب بھی بنتا ہے۔ قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب ہے۔ اگر آپ پچھلی آسمانی کتابوں کا مطالعہ کریں تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتابیں صرف کسی خاص وقت کے لیے، خاص ملک کے لیے یا خاص قوم کے خاص لوگوں کے لیے تھیں، مگر قرآن مجید تمام انسانیت کے لیے پیغام ہدایت ہے۔ یہ وہ آخری کتاب ہے جو رہتی دنیا تک کی انسانیت کے لیے ہدایت کا پیغام لے کر آئی ہے۔ اس کلام میں اللہ تعالیٰ یا ایھا الناسوں کا خطاب کر کے تمام انسانوں کو مخاطب کرتا ہے اور انہیں ہدایت کا پیغام دیتا ہے۔ یہ ایک عالمگیر کتاب ہے جس کی تعلیمات ہر دور اور ہر ملک میں قابل عمل ہیں۔ اس کتاب کی تعلیمات فطری ہیں، اس لیے ہر دور کا انسان ایسے محسوس کرتا ہے جیسے یہ اسی کے دور کے لیے نازل کی گئی ہو، یہ اسی کے دور کے مسائل کا حل ہو، کیونکہ اس کی تعلیمات ہر قوم، ہر ملک اور ہر طرح کے ماحول میں بسنے والے افراد کے لیے یکساں طور پر نفع بخش ہیں اور انسانی عقل، انسانی سوچ، انسانی ذہن کے عین مطابق ہیں۔ 11واں اہم نقطہ ہے کہ قرآن مجید زندہ زبان والی الہامی کتاب ہے۔ قرآن مجید ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں عربی زبان میں نازل ہوا تھا، اور عربی زبان ایک زندہ زبان ہے، آج بھی موجود ہے۔ تقریباً دنیا کے 20 سے زیادہ ممالک میں آج بھی عربی زبان بولی جاتی ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ ان 20 ممالک کی قومی زبان عربی ہے تو بھیجا نہ ہوگا۔ اس طرح یہ زبان دنیا کی چند بڑی زبانوں میں سے ایک زبان ہے، جبکہ اس سے پہلے آسمانی کتابیں جن زبانوں میں نازل ہوئی تھیں وہ زبانیں مردہ ہو چکی ہیں اور ان کو سمجھنے والے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ قرآن مجید کتاب اعجاز ہے، یعنی قرآن مجید فصاحت و بلاغت کا وہ شاہکار ہے جس کا مقابلہ کرنے سے عرب و عجم کے تمام فصیح و بلیغ لوگ عاجز رہے۔ قرآن مجید میں تمام مخالفین کو دعوت دی گئی ہے کہ ایک چھوٹی سی قرآنی سورہ کے مقابلے میں کوئی سورت بنا لائیں، مگر کوئی بھی اس کی مثال پیش نہیں کر سکا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کسی بندے کا بنایا ہوا کلام نہیں۔ پھر کوئی بشر اس کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہی اس کتاب کا اعجاز ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔